बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं जिन पर आज हम मतीउल्लाह जान के साथ बात करेंगे। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं कि उनकी अपीलों को बहाल किया जाए, कितना अपहिल टास्क है ये नवाज शरीफ की लीगल टीम के लिए। क्या जैसा कि अदालत ने कहा था कि आप हमें सेटिस्फाइड करेंगे, क्या ऐसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ऐसे उनके पास शवाहिद मौजूद हैं जिससे वो अदालत को मुतमिन कर पाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। कल 11:30 बजे ये जुडिशल कौंसिल का इजलास होगा और आपको याद होगा कि अभी रीसेंट पास में जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनकी तरफ से जो जस्टिस मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शिकायत आई थी, उन पर उन्होंने अपनी राय दी थी। राय देने के बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाया था। तो कौंसिल के इजलास में क्या होने जा रहा है उस पर भी मती भाई से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ केस के हवाले से मती भाई आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि सेटिस्फाइड कर पाएंगे जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है, उनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि अदालत का सवाल तो यही था कि आपने हमें सेटिस्फाइड इस नुक्ते पे करना है कि 4 साल तक आप अदालत नहीं आए, आपकी अपीलें डिसमिस थी, तो 4 साल तक आप कहाँ रहे? वसीम, लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सवाल उठाए थे। एक ये कि आपने शो काज करनी है कि क्या वजह है कि आपको सिर्फ एक केस में 8 हफ्ते का आपको वक्त दिया गया था और आपने 4 साल लगा दिए। तो इसकी वजह क्या है? क्या कोई मेडिकल ग्राउंड से? अगर मेडिकल ग्राउंड से तो क्या आपने वो डॉक्यूमेंट्स बाकी से सबमिट कराते रहे हैं और उसको आपने साबित करना है कि आप जेन्युइन रीज़न की वजह से, मेडिकल रीज़न की वजह से बाहर रहे हैं। तो शो कॉज एक किस्म का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ुबानी तौर पे नवाज शरीफ के वकला को जारी किया था और आज उसका वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा आप शो कॉज पे हैं, आप जवाब देंगे। बिल्कुल। और दूसरा नुक्ता ये था कि नैब ये बताए कि वो एक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इतना भरपूर अंदाज से वो कई साल तक केस लड़ते रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अल-अज़ीज़िया और ये पनामा केसेस जितने भी थे उनमें नवाज शरीफ और बल्कि इनके अहल खाना जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। और हम यहाँ बैठ के हमने देखा कि अदालतों ने फ़ैसले दिए और नैब ने भरपूर अंदाज से जो है वो केस लड़े। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो इससे पहले नवाज शरीफ को हेवन फील्ड के केस में ज़मानत दी गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया था, तो नैब ने भरपूर अंदाज से उस ज़मानत की भी मुखालफत की थी। तो हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने कहा कि हेवन फील्ड केस में नवाज शरीफ को जब ज़मानत दी गई थी तो वो तकरीबन 41-42 सफ़ात का एक फ़ैसला था ज़मानत का, जिस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने ये भी कह दिया था कि ये ज़मानत के मामले में इतना लंबा फ़ैसला कौन लिखता है। हालांकि वो ज़मानत तो बरकरार रही थी। हाई कोर्ट में अतर मिनिल्ला साहब ने, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने लिखा था और पूरा जो केस था वो खंगाल दिया था कि वो केस की फेट क्या है। फेट क्या है मतलब केस खंगाल दिया था, लेकिन ज़मानत की हद तक की उन्होंने फाइंडिंग दी थी। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का ये कहना था कि ये नैब जो है ये कितनी आसानी से जो है कई साल तक मुकदमा चलाने के बाद कह देती है कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है मुल्ज़म को अगर गिरफ़्तार ना किया जाए, या फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अगर सज़ा दोहरे मेयार की बात करें तो ये अचानक क्या हुआ है। तो आप जो है नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए थे उनको जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप एक दफ़ा मशवरा कर लें चेयरमैन नैब से कि वो चाहते क्या हैं, और उनसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है या जो भी आपका बोर्ड होता है उससे पूछ लें कि वो ये केस चलाना भी चाहते हैं या नहीं। ये उस या दूसरी सूरत में वो एक बार फिर अदालतों से ही कहेंगे कि हम उनके लिए फ़ैसले लिखते रहें। तो ये आप चेक कर लें चेयरमैन नैब जो भी आए हैं कि क्या वो रेफरेंस विड्रॉ भी करना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है अगर आप रेफरेंस विड्रॉ कर दें तो हम प्रोसीड ही ना करें, वरना ये क्या एक तरीका है कि जनाब रेफरेंस भी विड्रॉ नहीं करना, केस जारी भी रखना है और ऊपर से सिर्फ ये कह देना कि गिरफ़्तार ना करें, ज़मानत पे बेशक दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर केस जारी क्यों रखते हैं, फिर आप चालान अपना वापस लें जो आपने रेफरेंस भेजा है। तो इस हवाले से आज मेरे ख्याल में नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको बहुत वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा और आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगता है कि कोई अपनी फ़ैसला देगी, या तो नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसमें तवील अरसे के लिए तोसी होगी या फिर नैब की तरफ से एक बयान आएगा कि हम ये रेफरेंस वापस लेना चाह रहे हैं। मतलब कैसे वापस ले सकते हैं? ये रेफरेंस तो नैब वापस ले सकता था एहतसाब अदालत से, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब वहाँ पे हेयरिंग हो रही थी
اب تو وہاں سے یہ کیسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اور ہائی کورٹ میں آ چکا ہے، اور یہاں پہ اپیلیں نواز شریف کی ہیں، دونوں اپیلیں العزیزیہ کی ہو گئی اور جو ایون فیلڈ کی ہے وہ نواز شریف کی اپیلیں ہیں. تو نیب تو نیچے لے سکتا تھا، وہاں پہ تو ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ اسٹیج سے گزر چکی ہے کہ نیب جب ریفرنس واپس لے لے، کمپلینٹ واپس لے لے. جی، ریفرنس واپس لینے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیب یہ کہے کہ اس کیس کے اندر نیب سمجھتا ہے کہ وہ اس اپیل کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی نظر میں یہ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو ہم سپریم کورٹ تک لڑ سکیں، تو اس لیے نیب جو ہے اس اپیل کی مخالفت نہیں کرتا. اور چونکہ جو پراسیکیوشن ہے وہ کہتے ہیں نا، جب مدعی جو ہے پیچھے ہٹ جائے تو پھر عدالتوں کے پاس، خاص طور پہ جو اپیلیٹ فورمز ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر وہ اپیل جو ہے منظور کرے اور جو ملزمان ہیں ان کو رہا کرے، ان کی سزائیں ختم کرے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کے حق میں جو فیصلہ آیا، ان کی سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کی، تو نیب نے اپیل دائر نہیں کی. تو اسی طرح اگر یہ اختیار نیب کا ہے تو پھر نیب کا یہ بھی اختیار ہے کہ دائر ہوئی ہوئی جو اپیل ہے ملزم کی، وہ اس کی مخالفت سے دستبردار ہو جائے اور کہے کہ جو ملزم کا کیس ہے وہ اسٹرانگ ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں صورتیں آج کلیئر. لیکن مطلب آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو نیب کا کیس زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ کنوکشن لے کے بیٹھے ہیں نواز شریف کی. العزیزیہ میں بھی ایول فیلڈ میں کنوکشن لے کے بیٹھے ہیں، تو نیب کا کیس تو زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اپیل ٹاسک تو نواز شریف کی لیگل ٹیم کے لیے بھی ہوگا، وہ 4 سالوں کی جو غیر حاضری ہے، کیونکہ اب تو وہ اشتہاری تو نہیں رہے، لیکن اشتہاری قرار دے کے ان اپیلوں کو ڈسمس کیا گیا تھا. لیکن اب عدالت میں حاضری کے بعد وہ اسٹیٹس تو چینج ہو چکا ہے، لیکن وہ اپیلیں تو بحال کرانے کے لیے جسٹیفائی تو نواز شریف کے وکیل اعظم زید تارڑ اور امجد پرویز کو بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں، وہ جسٹیفائی کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب کا کیس اسٹرانگ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. میں کنوکشن کی وجہ سے دیکھیں نا، کیس بیسیکلی کیس ہے نا، تو یہ وہ کیسز ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ نیب نے ریفرنس فائل کیے تھے. بالکل، اس میں نیب کی اپنی کوئی منشا نہیں تھی. جو قانون کے مطابق نیب کو آزادانہ طور پہ انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ ایک اسٹیچوٹری انڈیپینڈنس جو اس کو دی گئی ہے، اس کے تحت ریفرنس دائر کرنے چاہیے تھے. تو نیب یہ یقیناً یہ اپنے بیان میں، موقف میں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ایک دباؤ تھا سپریم کورٹ کا، اور جب نیب یہ کہے گا تو پھر ایک نیا پینڈورا باکس بھی کھل سکتا ہے کہ نیب نے جب یہ ریفرنس دائر کیے تو کن حالات میں کیے، کس کس کا کیا دباؤ تھا. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کل یہ بات بھی کی، اگر نیب چاہے تو ہمیں سیل بند لفافے میں جو ہے تمام تفصیلات دے سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملات تھے اور کن حالات میں یہ سب کیسز بنے تھے. تو اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی نیب کی طرف سے سیل بند لفافہ آ جائے اور اس کے اوپر اب ہونی تو یہ اوپن کورٹ ہیئرنگ ہے اور پبلک بھی ہونی چاہیے ہر چیز، مگر لگتا یہی ہے کہ نیب جو ہے اب ماضی میں کیے گئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گی بطور ادارہ. اور کیونکہ اب نیب کی قیادت بدل چکی ہے، نیب کی پالیسی بدل چکی ہے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں آج اس حوالے سے کوئی نہ کوئی واضح فیصلہ آ جائے گا. مطلب اس وقت تو نیب غلط تھا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. میں تو اسٹرانگ اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، اس طریقے سے ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہے. اگر ہم کیس کی بات کریں، اس کے حقائق کی بات کریں، تو اس پہ آج بھی کویسچن مارک اسی طرح سے جب یہ ریفرنس ڈلوائے گئے تھے، دائر کروائے گئے تھے اور ایک نگران جج بھی یہاں پہ موجود تھے. لیکن قطع نظر اس کے کہ جو نیب کے اپنے دوہرے معیار ہیں، کیا عدالتوں کو نہیں چاہیے کہ اس کا بھی آج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کل کا نیب کچھ اور تھا، یا نیب آج بھی غلطی کر رہا ہے یا اپنی غلطی کو سدھار رہا ہے نیب آج؟ دیکھیں، یہ صرف معاملہ آپ کو یاد ہے کہ صرف نیب کے مقدمات کا نہیں ہے. یہ ایک بھرپور سازش تھی جو اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے سازش کی تھی، جس کی ایک جھلک اس مکالمے میں ملتی ہے جس کا انکشاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کیا، جسٹس شوکت علی صدیقی نے، کہ جنرل فیض نے جب ان سے ملاقات کی تو کہا کہ اگر شریف خاندان کو ضمانتیں دی گئی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو وہ جو 2 سال کی محنت ہے، اب جو معاملات عدالت کے سامنے لائے گئے ہیں، میرے خیال میں آپ کی جو معاملات ہیں اس کے پیچھے بھی مزید 2 سال کی محنت ہے. تو ایک وہ 2 سال کی محنت تھی اور اب یہ 2 سال کی محنت ہے. تو دیکھیں، اب ایک رانگ کو انڈو کرنے کے لیے اگر ایک اور رانگ کمٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے جس کا جواب ہماری عدالتوں کو دینا ہے. اور جب تک جو پہلا رانگ تھا اس کے جو قصوروار لوگ ہیں ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا ہے، جیسے جنرل باجوہ اور جنرل فیض، تو ہم اسی طرح 2 سال کے وقفے سے دیکھتے رہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ محنت کرے گی
اور اسی طرح ہر بدلتے حالات کے ساتھ اپنی پالیسیاں ادارے بھی بدلیں گے. تو میرے خیال میں اصل جو ملزمان ہیں جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تو ہم یہاں بیٹھ کے مقدمات کے میرٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. مودی بھائی، یہ جو رونگ کی بات کی جاتی ہے کہ نیب پہلے رونگ تھا، آج بھی اسی رونگ کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر رونگ کیا جا رہا ہے. اس غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر درست راستہ کیا تھا؟ دیکھیں پہلے نیب رونگ نہیں تھا، یہ ہم بار بار نیب کے اوپر آتے چلے ہیں. جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا. جو آپ کو پتہ ہے نیب سے بڑی گیم تھی وہ. نیب تو صرف استعمال ایک ہوا. ٹول تھا نا. یہاں پہ تو سپریم کورٹ بھی ایک نیب کی طرح ٹول کے طور پہ استعمال ہوا. اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے جو اصل اسٹیبلشمنٹ تھی. تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ادھر بیٹھ کے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے ہم تو صرف وہ دیکھتے نا کہ یہ ایک وکیل نیب کا ہے، ایک وکیل نواز شریف کا ہے. نیب کے وکیل نے یہ کہا، نواز شریف کے وکیل نے یہ کہا. لیکن جو بڑی گیم ہے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری عدالتیں اس حوالے سے بھی چیزوں کو ریکارڈ پہ لائیں اور اس حوالے سے ٹھوس فیصلے دیں. اب وطیب اس پہ بات کر لیتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کا میرے خیال میں اجلاس تو بڑے عرصے سے ڈیو تھا، اور یہ غالباً بندیال صاحب کے دور میں ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، مناسب ہوتا. لیکن وہ جس طریقے سے لے کے چلے ان چیزوں کو، اور پھر سردار طارق مسعود صاحب کو رات کے آخری پہر میں یا آغاز میں ٹیلی فون کال کرنا، وہ بھی منظر عام پہ آئی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں قاضی فیصل صاحب ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، سردار طارق مسعود صاحب ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب. تو کل کے اجلاس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کو لے کے، کل کی کارروائی کو؟ کہ میرے خیال میں تو سب سے اہم چیز وہ انکوائری رپورٹ اور وہ فائنڈنگ ہے جو جسٹس سردار طارق مسعود نے باقاعدہ طور پہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر لگائے گئے الزامات کے بارے میں. تو ان فائنڈنگز میں کیا آتا ہے ابھی تک سرکاری طور پہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ اتنا طویل عرصے سے جو انکوائری ہوتی رہی ہے اور اتنا جو تردد کیا گیا ہے اس کے بعد یہ فائنڈنگ تو نہیں آ سکتی کہ جسٹس مظاہر نقوی معصوم ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ فائنڈنگ آتی بھی ہے تو اس کے بعد پھر بہت سے سوالات اٹھیں گے کہ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا کسی جج کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر جن لوگوں نے اس کے خلاف کمپلینٹ دائر کی ہیں تو ان لوگوں کے خلاف بھی پھر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ان کو معصوم قرار نہیں دیا جا سکتا بظاہر میں کہہ رہا ہوں ابھی تک، تو پھر کیا کارروائی ہوگی؟ میرے خیال میں جو کارروائی بھی ہوگی وہ اسی رفتار سے ہونی چاہیے کہ جس رفتار سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جسٹس آصف سعید خان کوسہ کے دور میں کارروائی کی گئی اور ان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی گئی کیونکہ انہوں نے جنرل فیض کا نام لے لیا تھا اپنی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریر میں. تو میرے خیال میں تو رفتار انصاف کی سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ پھر اس کو اتنا طویل دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے کے ریفرنس جسٹس قاضی فیصل کے خلاف چلایا گیا اس ریفرنس پہ بعد میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے معافی بھی مانگ لی. کل آپ نے صدر عارف علوی کو بھی سن لیا کہ میں تو کار ہی نہیں سا، میں تو مالی سا، میں تو انگوٹھا لگایا تھا سر. مطلب اپلیکیشن آف مائنڈ تھا ہی نہیں اس بندے کا، یہ جو اپنے آپ کو صدر کہتے ہیں. حالانکہ سول اختیار ان کا تھا اس کو آگے فارورڈ کرنے ریاست کا. کے سربراہ ہیں اور یہ تسلیم کر رہے ہیں اپنے عہدے کی ایک سربراہ مملکت کی طرح. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میرے الیکشن کی تاریخ دینا میرا اختیار ہے، اور بحران بھوچال پیدا کر دیا کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ. اور پھر جب ریفرنس قاضی فیصل کے اوپر سوال کرتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو عمران خان نے بھیج دیا تھا اور میں نے اوپر سائن کر کے بھیج دیا. مطلب وہ کہتے ہیں نا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. علی صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں یہ جو انٹرویو لینے والا اس کے ساتھ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے آرگو ساتھ کر رہے ہیں. آرگو کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اسٹرانگ ریفرنس ہے، اس میں جو لندن کی پراپرٹیز ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، ڈیفینڈ کر رہے تھے. کل کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور عمران خان کو بھی پتہ نہیں تھا. پھر جب سوال ہوا کہ ان کو کیوں نہیں پتہ تھا تو وہ کہا جی وہ آپ سے عمران خان صاحب سے پوچھ لیں. اور کل ایک اور بھی انہوں نے بات کہی. ہم اب جوڈیشل کونسل سے اور طرف چل نکلے ہیں صدر صاحب کے انٹرویو پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن کی آپ نے بات کی کہ قاضی فیصل صاحب نے جو ہے وہ قوم کو انتخابات کے حوالے سے ایک امید دی ہے اور توقعات کا اظہار کیا کہ قاضی فیصل صاحب اس امید پر پورا اتریں گے. خود تو اس امید پہ پورا نہیں اترے جس کے پارٹی کے وہ کارکن بن کے آج تک بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے، میرا لیڈر عمران خان ہے. تو کیا یہ منافقت نہیں کہ جس کے خلاف آپ نے جھوٹا ریفرنس بھیجا، سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دیا، آج آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں؟ جو کام آپ کے کرنے کا تھا، جو کہ آپ کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس آئینی اختیار ہے،
آپ نے کیا نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ قاضی پائسہ کرے اب. دیکھیں وہ ایک دفعہ ایسا کر کے پہلے دیکھ چکے ہیں نا. صدر مملکت نے تاریخ تو دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو پھر وہ چھیڑ چھاڑی دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت پھر ہے؟ اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی ایک تاریخ دی. پھر جو حشر ہوا صدر کا بھی اور سپریم کورٹ کا، میرے خیال میں وہ اس حد تک منافقت ضرور کر رہے ہیں کہ وہ یہ وجہ نہیں بتا رہے کہ اگر میں تاریخ دے بھی دوں گا تو اس پہ ہوگا کچھ نہیں، اس لیے میں تاریخ نہیں دے رہا. وہ وجہ یہ بتا رہے کہ کچھ آئینی ابہام ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور پھر تاریخ لے. یہی ان کے لاسٹ ایک خط تھا جو انہوں نے لکھا. تو میرے خیال میں صدر مملکت جو ہیں ان کو اپنے عہدے کا پاس رکھنا چاہیے اور اس طرح کے یا تو وہ چاروں صوبوں کی ایک علامت بنے، ریاست کے سربراہ بنے، سپریم کمانڈر آف آرم فورسز بنے، وہ کسی قیدی کے کارکن نہ بنے، ملازم نہ بنے. ان کا فائدہ کس میں؟ اور ایک ان کا کیا ریاست کے سربراہ بننے میں فائدہ ہے یا پی ٹی آئی کا کارکن بننے میں فائدہ ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہ ویسے بھی ایک نگران صدر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی اپنی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ ایکسپائری ہو چکی ہے ان کی حیثیت وہ ایکسپائرڈ گولی جیسی ہے کہ جس کا شاید اگر کھا بھی لی جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. تو وہ کوئی ایسی حرکت کرنا نہیں چاہتے کہ جس کے بعد جو ہے ان کے ایوان صدر کے نکلتے ہی باہر جو ہے نا ان کا ڈرائیور اور گاڑی کی بجائے باہر قیدیوں کی وین کھڑی ہو کہ آ جاؤ سر ہم تو صدر نہیں رہے. تو اس لیے وہ بڑے محتاط ہیں. انہوں نے اس بات کا اظہار خوف کا اظہار کیا بھی ہے کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا. جیل میں ہوتے تو اچھی بات نہیں تھی، اپنے لیڈر کی کوئی مشقت کرتے، ان کی ٹانگیں شانگیں دباتے، مشقتی کی طرح ان کے ساتھ ڈیوٹی لگوا لیتے. تو اس لیے میرے خیال میں صدر مملکت کو جو ہے اپنے عہدے کا تھوڑا پاس رکھنا چاہیے. اور جو صدر مملکت جو آپ انٹرویو میں انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور سے یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا عمران خان کا جو لیڈر ہے، میرے خیال میں اس حوالے سے ان کو یا تو کارکن بن کے ڈٹ جانا چاہیے یا پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کس طرح بہیو کر رہے ہوں جیسے وہ عمران خان کے کوئی ٹائیگر ہے یا UPI ہے. چلیں متی بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج پھر انتظار کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کیا کارروائی اور کیا آرڈر سامنے آتا ہے اور پھر جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا معاملہ ہے اس کے لیے تو ہمیں اگلے 24 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اجلاس ہو اور اجلاس کا نتیجہ سامنے آئے. اجازت چاہتے ہیں.